अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब। नाज़रीन, दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1428 में जर्मनी में ईजाद हुआ, जिस सबब यूरोपियन ममालिक ने चंद दिहाइयों में लाखों की तादाद में किताबें छाप कर साइंस और फ़नी अलूम में बेपनाह तरक्की की। ये वक्त गुजरने के साथ साथ जूं जूं ज़माना बदलता गया, मुआशरे का शऊर बेदार होता गया, तू प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री में भी जिद्दत आती गई। यूँ तो सूबाई दारकूमत लाहौर में बेशुमार प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन डॉट प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड का शुमार पाकिस्तान की नामवर इंडस्ट्रीज़ में होता है। हमारी आज की लीडिंग पर्सनैलिटी इसी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अब्दुल मजीद हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबियों के राज, उनके अपने ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मजीद साहब, आप डॉट प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ पब गई के साबिक चेयरमैन और फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। आपने ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कैसे आए, अपनी शुरुआत के हवाले से और अपनी स्ट्रगल्स के हवाले से हमारे क़ारीन को, हमारे नाजरीन को कुछ आगाह फरमाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें मौका दिया, और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से आज का दिन मेरे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वालिद साहब का जो मामला है वो बड़े एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते थे जहाँ पे लोहा पिघलता था, स्टील मिल थी, तो हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे। ये तो घर की बात होगी, और मुल्की हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे। भुट्टो का दौर था और आग लगाओ, जलाओ, गिराओ वाला सारा सीन चल रहा था। अगर आपको याद होगा कि रतन सिनेमा को आग लगी थी, और रिवाली सिनेमा था वो भी तबाह कर दिया गया, और ट्रैफिक जैम थी, पहिया जाम, हड़तालें चल रही थी, तो इदारे सारे बंद थे। तो मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाह रहा था, क्योंकि बड़ी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि इस वक्त स्कूल भी बंद है, तो कॉलेजेस भी बंद है, यूनिवर्सिटी भी बंद है, तो मैंने इंतखाब किया प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। मैंने सबसे पहले तो 4-5 साल जॉब की, मुख्तलिफ प्रेसों में काम सीखा। काम सीखने के बाद मैंने हिम्मत की और एक मशीन परचेज़ की। ये 1986 की बात है। मशीन परचेज़ करने के बाद जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त मेरा मार्केटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं एक एज ए मशीन ऑपरेटर काम करता रहा। तो उस वक्त मुझे फिर बहुत सारी मुश्किलात आईं। एक पैसे की मुश्किलात थी, और वसाइल की कमी थी, और मार्केट में इतना लोग जानते भी नहीं थे, तो मुझे बेइंतहा स्ट्रगल करना पड़ी। और मेरे ज़हन में काफ़ी सारी चीज़ें तो पहले से मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रगल करते हुए मैं आगे बढ़ा, और अल्लाह ताला ने ये करम किया कि मेरे प्रिंटिंग की क्वालिटी देखते हुए मुझे मार्केट में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा, और ऑटोमेटिकली मार्केट बनती चली गई, और मेरे कस्टमर्स बेहतर से बेहतर होते चले गए। नाइस। इस दौरान में मुझे 2-3 जो प्रेस के लिए जगह हैं वो भी बदलनी पड़ी। पहले टेम्पल रोड पे लगाया, उसके बाद रॉयल पार्क में आए, रॉयल पार्क में ही फिर अपना प्लॉट लिया, उसको बनाया, उसमें शिफ्ट किया। उसके बाद मैंने दोबारा कैनाल बैंक स्कीम में अपनी जगह ली, और वहाँ पे एक बड़ी जगह लेके प्रेस बनाया। वक्त के साथ साथ अल्लाह का करम रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप की बेइंतहा दुआएं मेरे साथ थी। मेरे माँ बाप बहुत लविंग थे, गरीब लोग थे। उन्हें सबसे बेहतरीन जो तरीका था वो मेरे लिए था, वो उनकी शफ़क़त और उनकी दुआएं, जो मेरा हौसला बढ़ाती थी, जो मेरी ताकत बनती थी। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का बेइंतहा करम कि शायद उसने मेरी ईमानदारी, मेरी जो एक जस्तजू थी, जो कोशिश थी, उसको अल्लाह ताला ने और मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया, और मैं चंद सालों में ही एक अच्छी इंडस्ट्री में शामिल हो गया।
2014 میں میں نے مجھے ایک جو ہماری پاکستان پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس انڈسٹری ہے پاکگائی کے نام سے ایز اے چیئرمین مجھے منتخب کیا ماشاءاللہ. اور میں نے 1 سال وہ فریضہ انجام دیا. جی عبدالمجید صاحب، آپ نے زندگی کو تو بڑے طریقے سے اور بڑے سلیقے سے کامیابی سے پروان چڑھایا. ہر کامیاب انسان کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر جاتا ہے جو اس کی اگلی زندگی کے لیے بھی کار خیر ثابت ہوتا ہے. آپ نے اس ضمن میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی، اس میں شاہ صاحب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا اور اتنا کچھ دیا اس کے کرم سے اور ماں باپ کی بے انتہا دعاؤں سے، تو کے ساتھ ساتھ تو جو بھی ہم کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، وہ تو چلتا رہا. 2004 میں نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی کہ اس کو میں چلاتا ہوں. اور جب وہ ڈسپینسری کا رزلٹ آنا شروع ہوا، پیشنٹ آنے شروع ہوئے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی چلی گئی کہ مجھے بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کو چینج کرنا پڑا. اور 2009 میں نے اپنا پلاٹ لے لیا. اپنا پلاٹ لے کے اس کی کنسٹرکشن کی. 2011 میں ایک اس کو پراپر 30 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے نا وہ بنا دیا. واہ! الحمدللہ اس وقت وہاں پہ ڈائلسس کی مشینیں چل رہی ہیں اور 100% فری آف کاسٹ ڈائلسس ہو رہے ہیں. کسی سے 50 روپے یا 20 روپے بھی نہیں لیے جاتے. ویری نائس. اس کے علاوہ وہاں پہ ہم نے جو آپریشنز ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپریشن ہم نے کینسرز کے کیے ہیں، ہپ ریپلیسمنٹ کے کیے ہیں. آرتھوپیڈک کا بڑا اچھا نظام ہے ہمارے پاس. گائنیکالوجسٹ کا بڑا اچھا نظام ہے. اور باقی بھی شعبوں میں ہم لوگ الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. گڈ. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا. جو وہاں پہ مزدور طبقہ رہتا ہے، دسترخوان فری آف کاسٹ فوڈ جو ہے، ایک سلسلہ بھی وہاں پہ چلایا جس میں 150 کے قریب روزانہ لوگ دوپہر کا کھانا ہم وہاں پہ کرتے ہیں. اور 2 سال پہلے ہم نے وہی جو انتظامات ہیں وہ پریس پہ بھی شروع کیے. اب ہمارا پورا پریس جو ہے وہ چونکہ الحمدللہ 24 آور چلتا ہے، تو دوپہر کا اور رات کا کھانا بھی ہم لوگ یہاں سے فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ویری گڈ. جی ناظرین، آئیے آپ کو عبدالمجید صاحب کی والدہ ماجد سے ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مجید صاحب بچپن میں کیسے شرارتیں کرتے تھے اور انہیں کیسے ڈانٹ پڑتی تھی. السلام علیکم ماں جی. ماں جی یہ بتائیے کہ مجید صاحب بچپن میں شرارتیں کرتے تھے، جب شرارتیں کرتے تھے آپ کی طرف سے کوٹ بھی پڑتی تھی؟ ہوں بھی جس طرح آخا اس طرح ہی کرتے، جس طرح میں کہاں وہ بھی کرتے. میں کہ فلانے کے گھر چاہتا نہیں ہے، میں نہیں دیا، فلانے گھر پیسے نہیں ہے دیا. میں اپنی گڈی سے چھڈ کے آتا بھیج دی لوگوں کے گھر نال. میں یہاں یہ مجھے پیسے دینے، میں 1000 روپیہ نال بھیج دینی کہ لا پھڑو، پاویں میرے تو پاویں تیرے. ابھی کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی اور آپ چاہتی ہیں؟ ساریاں پوریاں میریاں خواہشیں. میں 2 بار اللہ کے کرو ہو آئی اور کی چاہیے. اچھا ماں جی، حاجی صاحب یاد تو آتے ہوں گے، حاجی رفیق صاحب. ہاں آدھے. عہد شباب میں آپ خوبصورت بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور کامیاب انسان بھی تھے. مختلف فلم سٹاروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھے. کبھی کہیں دل بھی پھینکا، کہیں کوئی محبت بھی ہوئی؟ میرا زیادہ تر جو تعلق تھا فلم سٹار محمد علی صاحب سے تھا. وہ میرے پیارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. میری معاونت کرتے، میرے ساتھ مشاورت کرتے اور مجھے مشورے دیتے. تو انہی سے انسپائر ہو کے میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا. محمد علی صاحب کے ساتھ میں نے کافی سفر کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے میرا خیال ہے انسان ان چیزوں سے دور ہی رہتا ہے، شباب وغیرہ سے یہ دور رہتا ہے. اور جو مقصد ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگا. اس لیے ادھر ادھر میری کوئی توجہ نہیں گئی. آپ کی ایک ہی طرف توجہ گئی جس میں آپ نے جس کو کیپچر کر لیا. الحمدللہ. بچپن میں شرارتیں بھی کرتے تھے؟ ہر بچپن جو ہے وہ شرارتوں سے گزرتا ہے. میرا بھی بچپن شرارتوں سے گزرا. اور میں نے بچپن ہی سے کچھ ذمہ داریاں گھر کی لے لی. میں بہت پرلونگ نہیں کر سکا اپنی شرارتوں کو. بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو
اپنے ان کی جاب پہ دیکھا، وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، تو ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا ان کے پاس جانے کا، تو ایک تپتی ہوئی بھٹی کے اوپر کام کر رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے اور وہاں پہ آگ کا یہ عالم تھا کہ جیسے دوزخ ہو، ٹیمپریچر بہائی تھا، اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اپنے باپ کی مدد کرنی چاہیے. تو مجید صاحب یقیناً جو شخص غربت کو اور تنگ دستی کو اور محنت کو اور مشقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہی ایک ریولوشن لاتا ہے، وہی انقلابی اقدامات کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ جو انقلاب تھا جو آپ کے اندر تھا وہ اب بر لایا، اس کی تکمیل ہو چکی؟ الحمدللہ، کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کے تو گورنمنٹ امپلائی ہی بنوں، کیونکہ ہم ریلوے کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے. تو ابو مجھے کہتے تھے کہ تم پڑھو اور اس کے بعد میں تمہیں ریلوے میں کسی اچھی جاب پہ لگوا دوں گا، اور ان کا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ ہی تھا ابو کا کہ میں تمہیں کہیں کلرک بھرتی کروا دوں گا. تو میں نے کہا کہ نہیں ابو جی، میں وہاں پہ جاب نہیں کروں گا، میں نے کوئی نہ کوئی کام سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے اور اس کے بعد محنت کر کے کچھ بننا ہے. تو وہ کہتے تھے تو کام نہیں کرے گا تو یہ جو گھر ہمیں گورنمنٹ نے دیا وہ چھین لیں گے. تو میرا جواب ہوتا تھا کہ وہ ساری دنیا ریلوے کے گھروں میں نہیں رہتی، اپنا بھی بناتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گھر بناؤں گا اور ہم وہاں پہ رہیں گے. نہ کہ میں نے اللہ کے فضل سے گھر بنایا، اپنے ابو کی ریٹائرمنٹ کرانے کے بعد اپنے 4 چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی. جی ناظرین، ہم عبد المجید صاحب کی فیملی کے ساتھ یہاں ان کے گھر میں موجود ہیں. آئیے مسز عبد المجید سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے خاندان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم بھابھی. جی وعلیکم السلام. بھابھی، آپ عبد المجید صاحب کی کمپینین شپ میں ایک طویل عرصے سے ہیں، ان کی خصلات سے تو خوب واقف ہوں گی. جی بالکل. کبھی یہ غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیڈرشپ ان کی آفس میں بھی ہے اور باہر بھی. جی جی. تو کیا آپ کے ساتھ سبمسو ہو کے پیش آتے ہیں یا آپ سے بھی روک شوک ڈال کے بات کرتے ہیں؟ 50-50. جی بھابھی، محبت میں زبان چپ ہو تو آنکھیں بات کرتی ہیں. مجید صاحب بڑے اموریس آدمی ہیں، بڑے سبمسو اور سوشل آدمی ہیں، جی. ساتھ غصے میں بھی آتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اظہار محبت کیسے کرتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. بہت مشکل ہے. شاعری سے ہی ایکٹنگ کرتے ہیں. ایکٹروں کے ساتھ بھی رہے ہیں، فلم سٹار محمد علی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے گہرے تعلقات تھے. تو یہ پھر وہ ایکٹنگ کر کے آپ کو شعر سناتے ہیں، کوئی پھول پیش کر کے آپ اظہار محبت کرتے ہیں؟ کیسے بیٹھے بیٹھے شعر سنا دیتے ہیں؟ ہاں جی. وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کی بیوی اسے اور وہ اپنی بیوی کو پسند کرتا ہو. جی. آپ دونوں کی محبت میں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ دونوں کو بہت پسند ہے؟ بہت پسند ہے. کون سی پسند ہے آپ کو؟ میری اور مجھے. آپ بتائیں. خیال کرنے والے ہیں بہت زیادہ، ہر بات کو وہ سنتے ہیں، مانتے ہیں. بس یہ اچھائی ہے، بس یہ اور یہی بہت ہے. نائس. تو آپ کے پیرنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں جی یا بالکل. کہتے ہیں کہ میں کہ نہیں جانا آپ نے؟ نہیں، بہت زیادہ. اتنا میں نہیں کرتی جتنا یہ کرتے ہیں. نائس. ہاں جی. مجید صاحب نے اپنے پیرنٹس کے نام سے ایک ہاسپٹل بنایا. جی. ان کے پیرنٹس حیات ہیں، انہوں نے دیکھا جی. اور انہوں نے ایک ادارہ پرمان چلایا. ان کی فیلنگز، ان کے کمپلیمنٹس، ان کے سینٹیمنٹس آپ کے لیے کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں. بہت دعائیں دیتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقی دے. انہی کی دعاؤں سے ہے یہ سب کچھ. درست. تو آپ نے بیسک ایجوکیشن کہاں سے دی اور کیا بننا چاہتی تھی کہ آپ کو مجید صاحب نے کیچ کر لیا؟ کچھ بھی. میں نے پنجاب کالج سے ہی FA کی ہے. نیکسٹ میں نہیں کنٹینیو کر سکی اسٹڈی میں. محبت میں گرفتار ہو گئی؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا. کبھی آپ نے بھی، وہ مجید صاحب تو بیچارے شعر شروع سنا کے آپ نے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، تو آپ کس طرح کرتی ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں، بس ان کی طرف سے تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کچھ اگر ایزی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
کو آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں سنایا؟ نہیں نہیں، مجھے پسند ہی، مجھے شوق نہیں ہے، شاعری میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ کس میں انٹرسٹ ہے؟ کس میں انٹرسٹ ہے؟ پیار محبت تو ہے، خیال رکھنے والے ہیں ہم۔ نہیں، آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ کوئی گھر کو خوبصورت بنانے میں؟ جی گھر کی طرف، ہاں جی۔ کوئی گریننگ اور کوئی گارڈننگ کرنے کا شوق ہے؟ کس چیز کا شوق ہے؟ چینج ہو گیا، شادی سے پہلے تھا گارڈننگ کا، تو اب جو ہے نا اب صرف گھر کو دیکھتی ہوں میں، گھر کے لیے یہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ جب کہیں باہر سے آئیں مجید صاحب تو پھر سب سے پہلے آپ کس طرح ریسیو کرتی ہیں اور کیا لاتے ہیں آپ کے لیے، کیا تحفے لاتے ہیں؟ جب بھی اندر آتے بسم اللہ کرتی ہوں میں، اور پھر پانی دیتی ہوں، بس کھانا وغیرہ پھر پوچھ کے کھانا لگا دیتے ہیں۔ پانی پہ خوش ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، پانی سب سے پہلے پانی، پھول تو اب روز اچھے نہیں لگتے؟ پھول تو ہاں نہیں اچھے تو لگتے ہیں، ہاں اچھے تو لگتے ہیں، پھول تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجید صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل فگر بھی ہیں، مختلف ایسوسیشن کے وائس چیئرمین اور چیمبر سے بھی ریلیٹڈ، اور ان کا پولیٹکس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جی اگر ملک کے وزیر اعظم بنا دیے جاتے ہیں ہاں، تو وہ بطور خاتون اول آپ سب سے پہلے کیا کریں گی؟ میں بھی انشاءاللہ کروں گی کہ جو بہت زیادہ غربت ہے، جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے اسٹڈی کو، صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پرابلمس ہیں، تو ان کی طرف میں انشاءاللہ توجہ دوں گی، اور فری آف کاسٹ میڈیسن کا، ہیلتھ کا یہ سلسلہ چلائیں گے، اور جو بچیاں مستحق ہیں ان کے لیے ہیلپ کروں گی، اور بہت زیادہ جو ہمارے ملک میں غریبی ہے اور ان کی طرف ہم توجہ دیں گے، اس غریبی کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جی سلمان صاحب، آپ عبد المجید صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آفس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، جی ساری مینجمنٹ آپ کے پاس ہے، تو کیا اب بھی مجید صاحب آپ پہ وہ نظر رکھتے ہیں؟ جو بچپن میں آپ شرارتیں کرتے تھے تو آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی اور میرے سامنے بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، کیا ابھی بھی ان کا پریشر ہے یا آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی آفس میں اگر آفس کا ڈیکورم ایک الگ ہے، گھر کا ڈیکورم الگ ہوتا ہے۔ آفس میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں ہم تو اس پہ پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سکھاتے ہیں ہمیں۔ بچپن سے اسی طرح ان کی ٹیچنگ رہی ہے کہ ہر چیز پر آ کر انہوں نے ہمیں سکھانا ہوتا ہے، اگر ہم غلطی کرتے بھی ہیں تو اس میں ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں پراپر۔ تو یہاں آپ کے آفس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کی مینجمنٹ میں آپ کی کتنی پارٹیسپیشن ہے؟ اور پھر مجید صاحب تو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کم آتے ہیں آفس میں، تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، آفس کو پورا جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں وہ سارے میں نے ہی دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، تو اس میں ہم پھر واٹس ایپ کے تھرو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں مجید صاحب کو ہر معاملات میں، آفس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جی 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 نوید صاحب، آپ عبد المجید صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ بڑے لاڈلے تھے، بڑا مال کھایا، اب آپ موٹا ہو گیا ہوں، ہینڈسم ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، میں اپنے والد صاحب کے مشن کو لے کے آگے چل رہا ہوں۔ جی ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے مختار رفیق فاؤنڈیشن کے نام سے، تو میری ذمہ داری جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے معاملات کو دیکھنا ہے، جس کے امبریلا کے نیچے ہم مختلف چھوٹے چھوٹے ادارے چلا رہے ہیں، جس میں چیریٹی کرتے ہیں ہم، اور لنچ کرواتے ہیں جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور اس کے نیچے جو ہمارا ایک مین ادارہ کام کر رہا ہے وہ ویلفیئر ہسپتال ہے، جس کے اندر ہم مختلف شعبہ جات کے اندر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی مشن کو لے کے جو ہے نا میں آگے چل رہا ہوں۔ جی ہم نا، آپ مسز سلمان ہیں جی۔ سلمان بچپن میں بڑی شرارتیں کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے؟ اب نہیں، اتنی نہیں کرتے، لیکن غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، غصے میں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ غصے میں آئے تو پھر کہیں گے میرے ساتھ بحث نہ بس ہو، اور میں چپ ہو جاتی ہوں۔ اچھا، جو پیار میں آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر شاپنگ۔ کون سی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے سلمان بھائی؟ میرے ساتھ ہماری میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اگر مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بہت پیار سے سمجھاتی ہے، چاہے وہ 3 دن کیوں نہ لگ جائے سمجھانے میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، یہ بات ہے۔ کون سی بات آپ کو سلمان کی بہت اچھی لگتی ہے؟ وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کمپرومائز کرتے ہیں بہت زیادہ میرے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ سنتے ہیں مجھے، سمجھتے ہیں، اور پیار بہت کرتے ہیں۔ جی احمد سلمان، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات سچ ہے بتانی ہے آپ نے، آپ دادا ابو سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے ابو سے؟ دونوں۔ نہیں، ایک بات صحیح سے، ایک کس سے زیادہ، کس سے سب سے زیادہ، کس سے؟ دادو، ہوئے بربلا کہہ دیا، ویری گڈ۔ تو آپ کے کلاس میں کون کون سے دوست ہیں جو بڑے اچھے دوست ہیں، جن کو آپ جناب میسیج دینا چاہیں کہ یو میرا وہی ہے۔
कौन से? उस्ताद और मोहम्मद। वाह जी वाह, इश्तियाक और मोहम्मद। इश्तियाक और मोहम्मद सुन रहे हैं कि जनाब आप उनको कह रहे हैं कि हमारे वो दोस्त हैं अच्छे। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने अब्दुल मजीद साहब के ख़ानदान की और उनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुसलसल जद्दोजहद में ला के यहाँ तक एक मकाम हासिल किया। आज वो एक बहुत बड़े मकाम पे हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, एक बेहतरीन ख़ानदान रखते हैं और उनके ख़ानदान के अफराद भी पढ़े लिखे और मुसलसल जद्दोजहद करने वाले हैं। कैसे उन्होंने एक डिलीवर किया और किस तरह उन्होंने कामयाबियाँ समेटी, ये यकीनन एक बहुत बड़ा लेसन है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।